अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे चैनल अरीज शाह नावल्स पे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि कल मैंने परसों ये पता नहीं कब कहा था, लेकिन मैंने कहा था मैं लाइव आऊँगी, तो अभी मैं नहीं आई लाइव। जब मैं आऊँगी तब मैं पहले पोस्ट करके बताऊँगी आप लोगों को कि मैं आने वाली हूँ। तो तब मतलब मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन पहले ही बता दूँ, लेकिन ये है कि आजकल मैं सोचती हूँ कि नावल ख़त्म करके आऊँ, फिर सोचती हूँ पेपर्स के बाद आऊँ, तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कब तक आना है। तो आप लोग कमेंट्स में पूछते हो, आज भी मैंने 4-5 कमेंट्स देखे थे लाइव के हवाले से। इंस्टाग्राम पर भी लोग मुझे कह रहे हैं लाइव आने का, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी लाइव। और फेसबुक पे नहीं आऊँगी, यहीं यूट्यूब पे ही आऊँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें कि जब मैं आऊँ तब आपको नोटिफिकेशन चली जाए, आपको पता चल जाए। और जहाँ तक बात है आज की एपिसोड की, तो नावल कब तक ख़त्म होने वाले पूछ रहे थे। नावल की तकरीबन 20 से 21-22 एपिसोड रह गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 27 एपिसोड रह गई हैं, 140 तक जाएगा और जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। साथ में मेरे एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, आपको पता है आज छुट्टी थी। मैंने आधा सरप्राइज़ एपिसोड लिख लिया है जो कि मैं मंडे को दूँगी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है। तो आधा मैंने लिख लिया है, आधा मैं लिख लूँगी मंडे तक थोड़ा थोड़ा करके। तो इंशाल्लाह आपको मंडे 2 एपिसोड्स मिलेंगी, मंडे या ट्यूसडे। और बस मेरे 2 पेपर्स रह गए, एक मेरा कल होना है और एक मेरा मंडे को होना है, फिर मेरी छुट्टी। तो फिर बाकी हम बातें बाद में करेंगे, पहले हम एपिसोड रीड कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमारी लाइट आई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट का मसला है इस तरफ। इस साल तो मेरे ख्याल में सिर्फ हमारे ही एरिया में लाइट लेकर जा रही हैं। आप पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ एपिसोड, बाकी बातें हम लाइव में करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट। दोस्त दारम, किस्त नंबर 113, तहरीर अरीज शाह। वो सनान के पास छत पर गया हुआ था। दर जब वापस कमरे में आई तो इसकी तलाश में वही गिफ्ट था जो दारम को थोड़ी देर पहले आया था, जिसे देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर दारम साईं को किसने गिफ्ट भेजा है और गिफ्ट में क्या है। गिफ्ट की पैकिंग तो काफ़ी बोरिंग थी। यकीनन दारम साईं जैसे ही किसी इंसान ने किसी बोरिंग बंदे ने गिफ्ट भेजा होगा, क्योंकि गिफ्ट के मामले में वो वाकई काफ़ी बोरिंग था। वो इसे कितनी बार कह चुकी थी कि आप मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट दें, जिस पर वो कहता था चलो जो कुछ चाहिए ले लो। वो इसे कुछ भी सरप्राइज़ नहीं देता था जिसे देखकर वो खुश हो जाती। इसकी बस एक ही आदत बुरी लगती थी, इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, लेकिन खुद से इसे कोई तोहफ़ा देने का ख्याल इसे कभी नहीं आया था। आखिरकार इतनी तलाश के बाद वो बॉक्स अलमारी के ऊपर रखा हुआ नज़र आ ही गया था। हाय दारम साईं, आपको ये तोहफ़ा किसी लड़की ने तो नहीं भेजा जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो मैं उस दोशीज़ा को सड़कों पर घसीटूंगी, वो भी बालों से पकड़कर। वो अलमारी के ऊपर से तोहफ़े को खींचकर नीचे उतारते बेड पर वापस आ गई थी। नहीं, ऐसा तोहफ़ा कोई दोशीज़ा नहीं भेज सकती। ये तो शक्ल से ही किसी आदमी की कारस्तानी लग रही है। ये कोई आदमी ही हो सकता है, वो भी दारम साईं जैसा। गिफ्ट खोलते हुए खुद ही बुड़बुड़ा रही थी जब अचानक इसके हाथ से किसी ने गिफ्ट छीन लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल चीज़ों को हाथ लगाने की? क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? अगर मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहता तो मतलब ये है कि तुम्हारे किसी काम का नहीं है। वो गुस्से से देखते हुए बोला था।
دارم سائیں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کی یا میری چیز الگ تھوڑی ہے؟ میں کوئی غیر نہیں، آپ کی بیوی ہوں، اور آپ کی ہر چیز پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے۔ اگر میں اسے دیکھ لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے انداز پر اسے غصہ آیا تھا۔ کچھ ہوگا یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن آئندہ میری کسی بھی پرسنل چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ جن چیزوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، ان سے دور رہو تو بہتر ہوگا۔ آئندہ میری کسی کام کی کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ یاد رکھنا، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ اس کے انداز پر در کو غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آ رہا تھا۔ وہ کہاں عادی تھی دارم کے ایسے لہجے کی؟ رکھے اپنے پاس، مجھے نہیں دیکھنا۔ وہ آنسو بہاتی، پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی تھی، اور اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر دارم کو بھی اپنے لب و لہجے کی بدصورتی کا احساس ہو گیا تھا۔ ساحر سائیں، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ آپ ایک اتنے ظالم انسان ہوں گے۔ آپ مجھے سونے کیوں نہیں دیتے؟ آخر میری نیند کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے؟ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ بے بسی سے اس کی باہوں میں قید تھی۔ جانا، ہم بدلہ بدلہ کھیل رہے ہیں، شاید تم بھول گئی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ ساحر نے تو سچ مچ میں اس کی باتوں کو دل پر ہی لے لیا تھا، تو اس کا بدلہ والا گیم ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی اس کی جان بخشی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں کھیلنا یہ بدلہ والا کھیل، اب بس کر دیں۔ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ میری زبان سے غلطی سے نکل گیا تھا وہ لفظ جسے آپ نے اتنا سیریس لے لیا ہے۔ وہ بے حد عاجزی اور بے بسی سے بول رہی تھی۔ اسے دوپہر میں سونے کی عادت کبھی بھی نہیں تھی، اور نہ ہی اسے دن میں سونا پسند تھا، جبکہ ساحر کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسے جب نیند آتی تھی وہ تو سو جاتا تھا، لیکن زاوش کو دوپہر میں نیند کبھی بھی نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بری طرح پھنسی تھی۔ اور آج اسے حوالے سے اس نے ساحر کے ساتھ ایک ڈیل کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ چلیں یہ باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتی ہوں جو یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے نیند کے لیے تو وہ ترس ہی گئی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ آرام سے اپنی نیندیں پوری کیا کرتی تھی۔ یہ تب کی بات تھی جب وہ غیر شادی شدہ ہوا کرتی تھی۔ چلو بتاؤ، کیا ڈیل ہے تمہاری؟ وہ بھی اس کی نئی منصوبہ بندی کے بارے میں سوچتا لطف اندوز ہوتا اس سے سوال کرنے لگا۔ یقیناً اس نے اب کچھ الٹا سیدھا سوچ رکھا ہوگا۔ ڈیل یہ ہے کہ ہم نہ اپنی ٹائمنگ چینج کر دیتے ہیں، یعنی کہ اب سے میری ٹائمنگ رات والی ٹائمنگ ہوگی اور آپ کی ٹائمنگ دوپہر والی۔ مطلب آپ دن میں جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن رات کو میری ہوگی۔ اس میں سو بھی سکتی ہوں، کہیں جا بھی سکتی ہوں، جو چاہے کر سکتی ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی، اور اب ساحر کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ رہی تھی، جہاں پر اسے کسی بھی قسم کا بدلاؤ محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ وہ اسے دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، حاصل کیا ہوگا؟ ہم بس ٹائمنگ چینج کر رہے ہیں، میں کون سا کچھ زیادہ مانگ رہی ہوں؟ اسے اپنی بات بہت زیادہ نارمل سی لگ رہی تھی، لیکن ساحر تو سچ میں ڈیل پر ہی آ گیا تھا۔ تم نے ڈیل کی بات کی تھی، اور یہ کوئی ڈیل تو نہ ہوئی، اور ٹائمنگ سے تمہیں مسئلہ ہے، مجھے تو نہیں۔ میں تو اپنے ٹائم سے بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ رات کا ٹائم میرے لیے بالکل ٹھیک ہے، اور اگر تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں ٹائمنگ چینج کرنے کے لیے مجھے کچھ دینا ہوگا۔ تم ڈیل کی بات کر رہی تھی، یہ ڈیل تو نہ ہوئی، اب میرے ساتھ سودا بازی کریں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے دکھ سے بولی تھی۔ مطلب وہ تو صرف بات کر رہی تھی ڈیل کی، اور وہ سچ مچ میں ڈیل پر ہی آ گیا تھا۔ شروعات تم نے کی تھی، میں نے نہیں۔
وہ بالکل سکون سے بولا تھا، ٹھیک ہے، اگر کیا چاہیے آپ کو؟ اپنی نیند کی مزید قربانی کا سوچتے ہوئے اس نے آہستہ سے پوچھ ہی لیا تھا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ فی الحال تو میں سکون چاہتا ہوں، اور میرا سکون اس وقت میری باہوں میں ہے۔ یہ فضول باتیں ہم تمہاری ٹائمنگ میں کریں گے۔ اسے لمحے میں کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی قید جماتا اسے فضول بولنے سے روک چکا تھا، جبکہ وہ اپنا وقت آنے کا انتظار کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو کافی خفا خفا سا لگ رہا تھا۔ زرنیش نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ خود بھی تو اس سے ناراض تھی۔ تمہیں خیال نہیں ہے تمہارا شوہر ناراض ہے اور تمہیں اسے منانا چاہیے؟ اس کے احساس دلانے پر زرنیش نے ایک نظر اسے دیکھا۔ سنان سائیں، میں نہ تو اس وقت مذاق کر رہی تھی اور نہ ہی میں اس وقت مذاق کے موڈ میں ہوں۔ جو مجھے نظر آیا وہ میں نے بتا دیا، اور دوسری بات، ہمارے گھر والے بھی کوئی بھی بے وقوف نہیں ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی مسکان کے حوالے سے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن جب تک وہ لڑکی اس گھر میں رہے گی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ میرے سامنے آپ کا اور مسکان کا رشتہ ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے میں سیریس ہیں تو خدا کے لیے مجھے ابھی سے بتا دیں تاکہ میں اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے تیار کر لوں، اور اگر نہیں تو خدا کے لیے اسے بھیجیں یہاں سے۔ میری زندگی کا عذاب بن گئی ہے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ پچھلے کچھ دنوں سے سنان دارم سائیں کے کاموں میں اس حد تک مصروف ہو گیا تھا کہ اس نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی تھی کہ مسکان کا وجود زرنیش کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے خود ہی مسکان کو اہمیت دینا شروع کر دی تھی، کیونکہ اسے مسکان کے ساتھ کام کرنا کافی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کافی بہادر لڑکی تھی، اسے سچ میں مسکان کی ہمت نے بہت متاثر کیا تھا، لیکن جو کچھ زرنیش سوچ رہی تھی ویسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ جس نکاح کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جس نکاح کے بارے کے بندھن کی مضبوطی کا وہ ذکر کر رہی ہے، ایسا کوئی بندھن ان دونوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سب کچھ تو صرف دارم سائیں کے کہنے پر ہو رہا تھا اور جلد ہی ختم ہونے والا تھا، لیکن زرنیش سے اس حوالے سے بات کرنا ہی چھوڑ چکا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ آج کل وہ مسکان کو گھر میں بھی مخاطب کر ہی لیتا تھا۔ اس کے ساتھ سب کے سامنے بات کرتے ہوئے بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ یقیناً وہ اس کہانی کو فراموش کر چکا تھا جو بنا کر وہ مسکان کو اس گھر میں لایا تھا، اور یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی ازواجی زندگی پر اتنا برا اثر پڑے گا۔ زرنیش کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ اس وقت زرنیش بہت زیادہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہے۔ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور وہ اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے مسکان کو اہمیت دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ مسکان سے یوں کھل کر بات کر لینے سے زرنیش کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کس دل سے کہہ رہی تھی کہ اگر وہ مسکان کے ساتھ اس رشتے کو لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اسے منا لینا چاہتا تھا، اس کا دل تو کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ دے، اسے سب کچھ بتا دے، لیکن ابھی یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ اپنے موبائل پر آنے والے کال کو دیکھتے ہوئے وہ زرنیش کو بعد میں منانے کا ارادہ کرتا کمرے سے نکل گیا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ مزید زرنیش کو خود سے بدگمان نہیں ہونے دے گا۔ بیٹا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور وہاں پہنچتے ہی مجھے فون کرنا، ہم تمہیں بہت یاد کریں گے۔ میں کوشش کروں گی کہ جتنا جلدی ہو سکے عطا سائیں سے تمہاری رخصتی کی بات کر لوں۔ خدا کرے کہ عارض سائیں کا جو کام ادھورا ہے وہ پورا ہو جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔
تو پھر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گی۔ اسے اپنے سینے سے لگائے پھوپھو سائیں بے حد محبت سے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ ان کی محبتوں کی وہ سچے دل سے قدردان تھی۔ اسے یہاں سے بہت ساری محبت ملی تھی۔ 1 مہینہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا تھا۔ عارف جو اتنے دنوں سے اس سے ناراض تھا، آج خود ہی اس سے ملنے کے لیے سب سے پہلے ایئرپورٹ پہنچ آیا تھا، اور اپنی ساری ناراضگی بھلا کر وہ کتنی ہی دیر اسے اپنے گلے سے لگائے کھڑا رہا۔ دیکھیں، آپ جتنا جلدی ہو سکے واپس آ جائیے گا۔ مجھے اب آپ کو جاتے دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ کتنے خوش تھے ہم لوگ آپ کو پا کر۔ آپ کو پتہ ہے ہماری کوئی بہن نہیں تھی، تو ماما سائیں نے کہا تھا کہ عارف سائیں کی بیوی میری بہن ہوگی، اور اب آپ بھی جا رہی ہیں۔ مجھے آپ کو بھیجنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ماما سائیں کہتی ہیں کہ جب ہم آپ کو بھیجیں گے نہیں تو ہمیشہ کے لیے واپس لائیں گے کیسے؟ وہ بھی اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کے لیے واپس آ جائیں، اس لیے آپ کو جانے کی اجازت دے رہا ہوں، اور پلیز اب ہمیں انتظار مت کروائیے گا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بول رہا تھا، جبکہ ثنا اپنا چھوٹا سا بھائی پا کر جہاں بہت خوش تھی، وہیں ان سے دور جانے کا دکھ بھی تھا۔ بس اب میری بیگم کو زیادہ رلانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ بس کرو، بہت ہو گیا ملنا ملانا، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے ثنا سے الگ کرنے لگا۔ آپ جلتے ہیں ہم دونوں کی محبت سے۔ ثنا بھابھی آپ سے پیار نہیں کرتی نا، اس لیے، اس نے چتاتے ہوئے کہا۔ چپ کر لمبو، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، تم سے تو کہیں زیادہ۔ یہ الگ بات ہے، ثنا مجھ سے جتنی محبت کرتی ہے تم لوگوں کے سامنے بتا نہیں سکتی، کیونکہ وہ ایک مشرقی لڑکی ہے، اور مشرقی لڑکیاں سب کے سامنے شوہر سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتی، لیکن بھائیوں سے کر دیتی ہیں، اسی لیے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ پورے یقین سے بولا تھا، جبکہ ثنا عارف سے نظریں بچاتی ہوئی پھوپھا سائیں سے ملنے لگی تھی۔ وہ بھی اسے ڈھیروں ساری دعائیں دیتے رخصت کر رہے تھے، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ جلد ہی اسے واپس لے آئیں گے، کیونکہ اس کے ہاتھ کی چائے بنا اب ان کا گزارا نہیں تھا، اور یہ ساری باتیں بار بار عارف کو سنانے کے لیے کی جا رہی تھی، لیکن وہ اپنے مقصد کے بارے میں ان سب کو کسی کو کچھ بتا نہیں سکتا تھا، اسی لیے فی الحال ان سب کو انتظار کی سولی پر لٹکانا تھا، کیونکہ خود عارف کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مشکل تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو دارم کو بیڈ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ اپنا آرام دہ لباس چینج کر کے وہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ بنا اسے مخاطب کیے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ دارم نے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ کبھی بھی اس کی طرف سے کروٹ لے کر نہیں سوتی تھی، اور اسے یقین تھا وہ سو ہرگز نہیں رہی، اسی لیے شام میں اس کے ساتھ کافی بدسلوکی کی تھی جس کا اسے احساس تھا۔ وہ اس ناراضگی کو بڑھانا ہرگز نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسے دیکھتے ہوئے مخاطب کرنے کا سوچا۔ در ناراض ہو کیا مجھ سے؟ ابھی تک کافی دیر سے اسے یوں ہی بیڈ پر خاموش لیٹا دیکھ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، اور نہ ہی میرا اس وقت کسی کے منہ لگنے کا دل کر رہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ مجھ سے بات نہ کریں، وہ چہرہ پھیرے ہوئے بولی۔ اس کی ناراضگی پر دارم کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ دراصل میں وہ میرے کام کے ریلیٹڈ پارسل تھا، کسی نے مجھے کچھ کاغذات بھجوائے تھے، اس میں ایسا کچھ نہیں تھا جو تمہیں دیکھنا ضروری ہوتا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن در کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ اتنا غیر ضروری تھا تو اسے دکھانے میں کیا مسئلہ تھا؟ وہ اسے دکھا بھی تو سکتا تھا، اس طرح ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، مان لیا میں نے کہ وہ آپ کے کام کی کوئی ضروری چیز تھی، لیکن پھر بھی اگر آپ مجھے دکھا دیتے تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ ایسا بھی کیا پردہ؟ اگر اتنی غیر ضروری چیز تھی تو مجھے دکھا بھی تو سکتے تھے نا، وہ دکھ سے بولی۔
لیکن دارم اسے کیا سمجھاتا کہ اگر وہ اس پارسل کو دیکھ لیتی تو یقیناً اس وقت اس سے لڑنے کی حالت میں ہرگز نہیں ہوتی۔ میں تمہارا دھیان ایسی فضول چیزوں پر نہیں چاہتا جن چیزوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان پر اپنا وقت کیوں برباد کرنا؟ اور ویسے بھی وہ کچھ پریشانی کی چیزیں تھیں اور میں اس وقت تمہیں کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ گاؤں میں کوئی زمینوں کا مسئلہ ہو گیا ہے، کسی بڑے آدمی نے غریب مزدور کا حق مار دیا ہے۔ اس طرح کی چیزیں تمہیں دکھا کر میں تمہارے اور اپنے ہونے والے بچے کی صحت پر رسک نہیں لے سکتا۔ پہلے ہی ڈاکٹر نے تمہیں ٹینشن سے دور رکھنے کے لیے کہا ہوا ہے، اور پھر ایسے میں تمہیں یہ ساری چیزیں دکھا کر اپنے بچے اور تمہاری صحت کے لیے کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اسی لیے غصہ ہو گیا تھا میں۔ در کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے صبح زمینوں پر ہوئی کہانی اسے سنا دی تھی۔ جو بھی ہوا اس کے لیے سوری بول رہا ہوں، اب بس دفع کرو اسے، اتنا ضروری نہیں تھا جو تمہیں دکھانا پڑتا۔ اس نے مسئلہ حل کر دیا تھا، میں نے مسئلہ حل کر دیا تھا، اب سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، تو پلیز اب تم بھی اپنی ناراضگی دور کر دو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے سمجھانے لگا، جبکہ در کو احساس ہو گیا تھا وہ اب اسے پریشانیوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے تو اسے دکھا نہیں رہا تھا۔ یقیناً اگر وہ اسے یا اس طرح کی کوئی چیز بھی دیکھتی تو اس کے بارے میں ضرور سوچتی، اور پھر کون سی چیز اس کے دماغ پر حاوی ہو جاتی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اس کنڈیشن میں ذرا سی بات کو بھی ذہن قبول نہیں کر پاتا۔ I'm sorry دارم سائیں، مجھے لگا تھا میں بھی کچھ چیزیں کچھ زیادہ ہی اوور ہو گئی تھی، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، بس کسی چیز کے پیچھے لگ جاؤں تو لگ ہی جاتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میں اس پارسل کے پیچھے لگ گئی تھی، مجھے لگا آپ کے لیے کسی نے کوئی تحفہ بھیجا ہے، اور مجھے نا گفٹ دینے اور لینے کا بہت شوق ہے۔ آپ نے تو کبھی مجھے گفٹ دیا ہی نہیں، جب بھی شاپنگ پر لے کر جاتے ہیں کہتے ہیں جو پسند ہے خود ہی لے لو۔ کبھی آپ کو احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ کو بھی مجھے کوئی سرپرائز گفٹ دینا چاہیے؟ اب وہ اپنی ناراضگی ختم کرتی اپنی لائن پر واپس آ گئی تھی، جبکہ اس کی باتیں سنتے ہوئے دارم مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اور اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ در کو کوئی نہ کوئی سرپرائز دینے کی کوشش ضرور کرے گا، کیونکہ اب وہ اس کا شکوہ دور کرنا چاہتا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ باقی آپ اپنے کمنٹ سے، اپنے لائک سے مجھے بتا ہی دیتے ہیں کہ آپ کو یہ ناول کتنا پسند ہے، اور تھینک یو سو مچ اتنے سپورٹ کے لیے۔ مجھے لگا تھا کہ فیس بک سے جب میں یوٹیوب پہ آؤں گی تو مجھے کم محبت ملے گی، لیکن آپ لوگوں نے اپنی محبت میں کمی نہیں آنے دی، مجھے اتنا زیادہ پیار کیا۔ وہاں یوٹیوب پر بھی دیتے ہیں، یہاں بھی دیتے ہیں، ہاں، لیکن یوٹیوب فیس بک کے ریڈرز لائکس کم ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے مجھے تھوڑی سی پریشانی تھی، کیونکہ الحمدللہ میرا پیج کافی بڑا ہو چکا ہے، تو ایسے میں جب لائکس کم ہوتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ بھی لائک کیا کرو فیس بک پر بھی، تاکہ میں خوش ہو جایا کروں، اور کوئی فرق نہیں پڑتا ایک چھوٹی سی لائک دینے سے، اور یہاں پر بھی لائک ضرور کیا کرو، کیونکہ کسی کو نظر آئے نہ آئے مجھے نظر آتے ہیں آپ لوگوں کے لائکس، اور مجھے کہا تھا کسی نے کہ اپنے سبسکرائبر لائکس ہر چیز چھپا دو کیونکہ نظر لگتی ہے، اور کچھ ٹائم سے نا مجھے بھی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مجھے چھپا کر ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ نظر لگے یا نہ لگے لیکن لوگوں کو دیکھ کرنا وہ ہوتا ہے، اور پھر اپنا دل جلاتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ لوگ ایسے ہی لائکس کرتے رہو، کمنٹس کرتے رہو، مجھے پیار کرتے رہو، میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، اور جو لوگ میرے خلاف بولتے ہیں ان کے لیے میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ آپ لوگ جو بھی بولو مجھے فرق نہیں پڑتا، اور یہ جو آپ لوگ کرتے ہو میرے رومانس کے خلاف پوسٹ لگاتے، تو یہ آپ کے دماغ کا گند ہے، جو آپ کچھ بھی پڑھتے ہو نا تو اس کے بدلے میں آپ کو گند ہی نظر آتا ہے، تو یہ جو گند ہے وہ ہمارے لفظوں میں نہیں، آپ کے اپنے دماغ میں ہے، تو ہمارے ناول صاف کروانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنے دماغ کی صفائی کرواؤ، اور جو بھی بولنا ہے بولتے رہو، ہو کیئرس، ہم
ہمیں کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آپ لوگوں کی باتوں سے یا آپ لوگوں کی پوسٹوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ یاد رکھیے گا۔ اور باقی آپ لوگ جلتے رہو، ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ کے جلنے سے بھی، آپ کی باتوں سے بھی، اور باقی باتیں انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، لائف میں آؤں گی جب بھی تو بہت ساری باتیں کریں گے۔ فی الحال کے لیے اللہ حافظ، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ کے ساتھ، بائے۔